इमूवेबल प्रॉपर्टी के एतबार से जो भी इकरारनामा मुआहदा बै किया जाता है वो उस प्रॉपर्टी की बाबत किसी किस्म का कोई टाइटल क्रिएट नहीं करता, किसी किस्म का कोई हक़ मलकियत क्रिएट नहीं करता, और मुआहदा बै किसी किस्म का हक़ मलकियत पैदा नहीं करता। इस हवाले से PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 189 और PLD 2006 लाहौर हाई कोर्ट पेज 1518 और 2008 SCMR पेज 1416 और 2006 YLR पेज 1280 इस बात की इंटरप्रिटेशन करती है। उसके बाद एक बड़ी टेक्निकल सी बात है, जब भी कभी दावा तामील मुख्तस में आप आते हैं तो अगर आप बोनाफाइड परचेजर हैं देन अगर आपके इल्म में ये बात आती है कि ये प्रॉपर्टी और भी लोगों को फरोख्त की गई है तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोनाफाइड परचेजर हैं, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ डेट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोर्ट के अंदर आ गए हैं, तो दीगर अगर किसी खरीदार उस प्रॉपर्टी की कोई दस्तावेजात हैं तो उसकी मनसूही के बगैर भी आपका दावा तामील मुख्तस जो है वो पेशरफ्त है, उसमें कोई किसी किस्म का कोई लकूना नहीं है। इस बात की इंटरप्रिटेशन PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 187 में की गई थी। उसके बाद कल एक साहब कह रहे थे कि क्या जो एग्रीमेंट करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट करना है, एग्रीमेंट आपको पता है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है वो एक एग्रीमेंट, ऑफर एक्सेप्टेंस एंड विद रीजनेबल कंसिडरेशन, यानी किसी तबादले के नतीजे में जो भी लेन देन होता है वो एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है हर वो एग्रीमेंट जो बाय लॉ इन्फोर्सेबल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब एक एग्रीमेंट टू सेल किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट टू सेल करने के लिए स्टैम्प पेपर कहाँ से खरीदे जाएंगे, तो याद रखिएगा कि स्टैम्प पेपर खरीदना कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी डिस्ट्रिक्ट में से ही खरीदे जा सकते हैं, बल्कि किसी भी ज़िला से खरीदे जा सकते हैं। इस बात की अगर आप मज़ीद इंटरप्रिटेशन देखना चाहते हैं तो 2006 YLR पेज 2446 जो है वो इस बात की इंटरप्रिटेशन करती है। उसके बाद याद रखिएगा कि दावा तामील मुख्तस जो है उसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस प्लेंटिफ के ऊपर है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाह रहा है। इस हवाले से 2019 YLR पेज 223 जो है वो इस बात पे बड़ी अच्छी डिस्कशन देता है ये केस लॉ। उसके बाद जहां तक मामला आ जाता है अंदर मियाद वो कॉन्ट्रैक्ट का, यानी टाइम इज द एसेंस ऑफ एग्रीमेंट, इस पे चंद साल पहले बड़ी मेरी एक केस में मामला सामने आए थे। याद रखिएगा कि जो मियाद मुकर्रा है मुआहदा का, उस मियाद मुकर्रा के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी मुमकिन है, लचक हो सकती है। इस हवाले से PLJ 2009 सुप्रीम कोर्ट 118 जो है और 2009 SCMR पेज 119
اور PLJ 2009 سپریم کورٹ پیج 118 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن کافی حد تک اچھے انداز میں کرتی ہے. اور تعمیل معاہدہ مختص کے اندر جو کانٹریکٹ ہے اس میں وقت کی پابندی کے اوپر جو مختلف پرنسپلز ڈرا کیے گئے تھے، اس حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ تعمیل معاہدہ مختص میں وقت کی پابندی لازمی کوئی اتنی زیادہ توپ چیز نہیں ہے کہ جی بس اب اس کے بیانڈ آپ نہیں جا سکتے. اب جناب بس فلاں ڈیٹ تھی تو فلاں ڈیٹ گزر گئی ہے، اب معاہدہ انفرکچوس ہو گیا ہے، وعدہ ختم ہو گیا ہے. کہنے کی باتیں ہیں، ہوتا شوتا کچھ نہیں ہے. اس حوالے سے 2016 YLR پیج 551 اور PLD 2018 سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 703، اور 2019 YLR پیج 89 جو ہے وہ اس بات پہ بڑی اچھی ڈسکشن کرتی ہے. اس کے بعد اگر اس کانٹریکٹ کے اندر جس کی اسپیسیفک پرفارمنس کے لیے آپ آئے ہیں، اگر رقم ادا ہو چکی ہے اور سیلر نے قبضہ دے دیا ہے، مان جاتا ہے ہر چیز کو، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ اٹ مین کہ وہ ایگریمنٹ تو ایڈمیٹڈ ہے کہ اس نے رقم وصول کر لی، قبضہ دے دیا، دین پیچھے رہ گئے رجسٹری، تو وہ کروانے کا وہ پابند ہے اور فوری طور پر وہ رجسٹری کروانی چاہیے. اس حوالے سے 2004 SCJ پیج 798 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے. اس کے بعد خواتین کے ساتھ جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پردہ نشین لیڈی ایک بڑا خطرناک سا پہلو ہوتا ہے کہ وہ بی جو پہلے پراپرٹی ڈیلر بنی ہوتی ہے، اپنی پراپرٹی خود بیچ دیتی ہے، بعد میں جب پھٹا پڑتا ہے تو پھر وہ پردہ نشین لیڈی بن جاتی ہے. اب پردہ نشین لیڈی کی ڈیفینیشن تو آپ کو اس پہ یوٹیوب پہ میرا ایک سیگمنٹ موجود ہے پردہ نشین لیڈی کے اوپر، وہ ضرور آپ دیکھیے گا. یاد رکھیے گا کہ جب بھی کبھی آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کسی پراپرٹی کے حوالے سے کرنے کے لیے آئیں اور آگے سے کوئی لیڈی شیڈی ہو، تو بھائی اس کا کوئی نمائندہ، کوئی رشتہ دار، کوئی خیر خواہ جو ہے اس کو لازمی اس ایگریمنٹ میں موجود کر لیں اور اس کا بطور گواہ جو ہے اس کو ضرور رکھ لینا چاہیے. اس حوالے سے اگر آپ مزید کچھ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2018 SCMR پیج 2080 جو ہے یہ اس بات کی بڑی اچھی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. اور دعویٰ تعمیل مختص کے اندر بعض اوقات یہ بات آتی ہے کہ ایک ہی پراپرٹی کئی اور ہاتھوں میں آگے بک چکی ہوتی ہے. تو بھائی معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسی پارٹی ہیں جو دوسری یا تیسری جگہ کے اوپر آپ کو سیل آؤٹ کیا گیا ہے، تو دین آپ نے اپنی بونا فائیڈی پرچیزر کا بطور بونا فائیڈی پرچیزر اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، اور آپ نے یہی پلی لینی ہے کہ پہلی سیل جو ہوئی تھی یا پہلا جو کانٹریکٹ ہوا ہے مابین سیلر اینڈ ادر پارٹیز، اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا، ادروائز میں نے خواہ میں پیسے پھنسانے تھے، ایسی رولے والی پراپرٹی ضرور میں نے لینی تھی. اس حوالے سے اگر آپ کچھ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2004 SCJ پیج 773 اس بات کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر دونوں پارٹیز کے سگنیچر ہر صفحے کے اوپر موجود ہونے چاہیے، اور اگر اس کانٹریکٹ کا جو بینیفیشری ہے، جو خریدار ہے، اس کے دستخط نہ بھی ہوں تو وہ کانٹریکٹ انفرکچوس نہیں ہو جاتا، یا وہ کانٹریکٹ کی قانونی حیثیت کوئی ختم نہیں ہو جاتی.
اس حوالے سے 2017 SCMR پیج 98 جو ہے وہ کافی حد تک اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اسپیسیفک پرفارمنس کے کانٹریکٹ کے بعد اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کے دعوے میں آئے ہیں تو دین آپ کو اپنا نیک نیت، بونافائیڈی پرچیزر ہونا اور کنسیڈریشن پے کی ہونی، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ اور اسپیسیفک پرفارمنس تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈسکریشن آف کورٹ ہے اور کافی حد تک اس حوالے سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ یہ بات دعویٰ تعمیل مختص کے اندر کہ آپ کے حق میں یہ ڈگری ہو جائے۔ اس حوالے سے 2008 SCMR پیج 352 اور 2003 MLD پیج 878 اور 2007 YLR پیج 2689، 2007 YLR پیج 942 اور PLJ 2010 سپریم کورٹ پیج 931 جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر اسپیسیفک پرفارمنس کے دعوے کے اندر جو بائر ہے وہ رقم کی ادائیگی ثابت کرنے سے قاصر رہتا ہے، بائر انکار کر دیتا ہے کہ جناب اس نے تو مینوں پیسہ ہی نہیں دیتا، اور جو بائر ہے وہ ثابت نہیں کر پاتا، تو دین اس کا جو دعویٰ ہے، آپ کا دعویٰ اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کا، وہ ڈسمس بھی ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے کیونکہ پاکستان میں مرے اور مکرے کا علاج کوئی نہیں ہے، اگر بندہ گیا نا مکر کہ بھائی پیسہ اس نے مجھے دیا نہیں تھی، وصولی تو کیسے ڈلوائی ہے، تو پھر آپ اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کے دعوے کے اندر رول جائیں گے بطور پلینٹف۔ اس وجہ سے جب بھی آپ ادائیگی رقم کی دیں تو اس کا ثبوت اپنے پاس لازمی رکھنا ہے، ادروائز آپ کا دعویٰ ڈسمس ہے جناب۔ اس حوالے سے 2006 YLR پیج 2257 ہے، اور کانٹریکٹ کے اندر جو ٹائم لیمٹ ہے وہ ٹائم لیمٹ کے حوالے سے کہ ٹائم از دا ایسنس آف کانٹریکٹ، کے اس مقررہ مدت مقررہ وقت پہ پیسہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، اور اگر نہیں بھی دیا جاتا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریسینڈ کروانا پڑے گا آپ کو اس کانٹریکٹ کو۔ پھر بھی اس حوالے سے ٹائم از دا ایسنس آف کانٹریکٹ کے حوالے سے اگر آپ ایک لینڈ مارک اسیسمنٹ ہے، ابھی 2-3 دن پہلے ہی میری نظر سے گزری ہے، وہ ہے 2019 YLR پیج 89 جو ہے وہ کافی حد تک آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی مائنر کے ساتھ، کسی مبہوث الحواس شخص کے ساتھ، کسی لونیٹک کے ساتھ کو معاہدہ کرتے ہیں اور اس کا کوئی گارڈین مقرر نہیں ہوا وہ عدالت سے، بلکہ میرے پاس پچھلے دنوں ایک معاملہ تھا، اس میں بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے پاگل بھائی کی طرف سے ایک معاہدہ کر دیا تھا، ایگریمنٹ ٹو سیل کا پراپرٹی ان کو وراثت میں ملی تھی، تو ایسا جو معاہدہ بے ہے وہ اللیگل ہو جاتا ہے اور وائڈ ہوگا۔ اس کا طریقہ کار تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے باقاعدہ اس کا گارڈین مقرر ہونا تھا، اس کے بعد پھر اس کی بینیفٹ کے لیے، اس کے انٹرسٹ کی خاطر ہی وہ پراپرٹی جو ہے وہ سیل آؤٹ ہونی تھی۔ اس حوالے سے 2018 YLR پیج 2691 جو ہے وہ کافی حد تک آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کے لیے آتے ہیں تو اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ میں آتے ہی آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے نا، وہ بقیہ جو زر ثمن ہے وہ آپ نے جمع کروانا ہے کورٹ میں، تاکہ آپ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ میں جو
یہ معاملہ ہے اس کانٹریکٹ کی اسپیسیفک پرفارمنس کا، اس میں تو نیک نیتی کے ساتھ چل رہا ہوں، اور میں اپنے اینڈ کے اوپر جو لائبلٹی ہے اس کو فلفل کرنا چاہتا ہوں، جبکہ دوسری پارٹی ایسے نہیں کر رہی۔ تو بطور پلینٹیف آپ نے بقایا جو زر ثمن ہے وہ عدالت میں فوری جمع کروانا ہے، ادروائز آپ کا دعویٰ اسی کروڑ پہ ڈسمس بھی ہو جائے گا۔ اس حوالے سے 2019 ILR پیج 223 جو ہے وہ کافی حد تک اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ایگریمنٹ ٹو سیل رجسٹرڈ ہوا ہے اور ادائیگی رقم کے اوپر رجسٹرار نے باقاعدہ طور پر مکمل فیس وصول کرنے کے بعد ادائیگی رقم کی مور ثبت کر دی ہے، تو دین ایسی ادائیگی رقم جو ہے بے کے لیے وہ درست تصور ہوگی کہ انہوں نے ایگریمنٹ ٹو سیل کو بھی رجسٹرڈ کروا دیا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ 1% اس پراپرٹی کا دے کے لوگ ایگریمنٹ ٹو سیل کو بھی رجسٹرڈ کرواتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر آپ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 20 کی NLR 2007 سیول ڈائجسٹ پیج 395 جو ہے وہ کافی حد تک اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ بقیہ رقم بطور جو آپ پلینٹیف آپ نے جمع کروا دینی ہے تاکہ آپ کا بونا فائڈی پرچیزر ہونا ثابت ہو جائے اور آپ اپنے اینڈ پہ تمام جو لائبلٹی ہے اس کانٹریکٹ کی اس کو فلفل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جمع شدہ جو رقم ہے اگر وہ نہیں جمع کروائی گئی ہے، ٹائم گزرتا گیا ہے، تو پھر جو بقیہ رہ جانے والی رقم ہے اس کے اوپر کچھ منافع بھی جو بایا ہے وہ وصول کرنے کا حقدار ہوتا ہے۔ اور یہ قطعی صورت سود والے معاملے میں اس کو نہ لے کے جائیے گا کہ جی دیکھیں مخصوص وقت کے بعد اگر پیسہ لینا ہے تو پھر بڑھا کے آپ لے رہے ہیں، نہیں، یہ تجارت ہے۔ لازمی بات ہے اس بیچارے نے کچھ 4 سال وہ بھی تو رولا ہے، اب بجائے اس کے کہ 4 سال بعد وہی اس کو 10 لاکھ دینے اس کی بجائے کیوں بہتر نہیں ہے کہ اس کو کوئی 11 لاکھ دے دیں۔ یہ تجارت ہے، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اب بات اس حوالے سے آپ 2007 ILR پیج 2479 اور ابھی لیٹسٹ 2019 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ اسی کے اوپر آئی تھی، اس میں باقاعدہ طور پر دگنا جو زر ثمن تھا وہ واپس کروایا گیا، یعنی دعویٰ اس طرح سے ڈگری کیا گیا کہ اب وہ پراپرٹی تو کئی ہاتھوں آگے بک گئی، پراپرٹی جو ہے وہ واپس نہیں کی جا سکے گی، نہیں ڈیلیور کی جا رہی، پھر زر ثمن جو ہے جو وصول کیا ہوا تھا سیلر نے اس کو دگنا دینے کی ڈگری کی گئی تھی، اور اس طرح سے جمع شدہ جو بھی رقم ہے یا باقی رہ جانے والی رقم ہے اس پہ کچھ منافع بھی یا جو آپ لکھتے ہیں بعض اوقات کچھ زیادہ تو وہ بھی جائز ہے۔ اس حوالے سے 2019 ILR پیج 223 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس میں یہ واضح بھی کیا گیا تھا کہ دعویٰ تمیل مختص میں چونکہ ٹائم لگتا ہے تو بایا کی پراپرٹی کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات اسٹاک آف ہو جاتا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ کرنسی کی ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کچھ زیادہ پیسے بھی اس کو ادا کیے جا سکتے ہیں، اور اس پہ باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججمنٹ پاس کی تھی 2017 SCMR پیج 902 جو ہے وہ اس حوالے سے کافی اچھی گائیڈ لائنز فراہم کر رہی ہے۔ باقی جہاں تک کچھ معاوضے کا تعلق ہے یا کچھ جو ہے کمپنسیشن کا تعلق ہے، تو چونکہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں
प्रॉपर्टी की भी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है, तो प्रॉपर्टी का जब भी दावे में आके बंदा जलील हो तो वो कुछ मुआवजे का भी हकदार हो जाता है। इस हवाले से NLR 1999 अपील केसेस पेज 88 जो है वो इस पे इंटरप्रिटेशन देता है। बाकी याद रखिएगा कि दावा तमील मुख्तस जो है वो एक सिविल कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पार है, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट के ऊपर इसका इन्हसार है, लेकिन डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट हमेशा आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए बल्कि इंसाफ के तकाज़ों पे मबनी होनी चाहिए। जब कभी कानून और इंसाफ एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो एक जज को चाहिए कि वो इंसाफ का साथ देगा, क्योंकि इंसाफ हमेशा कानून पर प्रिवेल करता है और कानून इंसानों के लिए बनाया गया है, इंसान कानून के लिए नहीं बनाए गए। नासिर इकराम भट्टी साहब अक्सर औकात मेरे बड़े अच्छे दोस्त, उनके पास बैठे तो ये जुमला कह रहे होते हैं, अल्लाह उनको सेहत और उनको कामयाबियां दे। उसमें याद रखिएगा कि दावा तमील मुख्तस जो है डेट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, और इस हवाले से आप 2007 MLD पेज 119 और PLJ 2006 लाहौर हाई कोर्ट पेज 1329 और 2006 YLR पेज 1520 जो है वो आप देख सकते हैं। तो अब बात आ जाती है नेक्स्ट जो इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह इस पे हम मज़ीद कुछ गपशप लगाएंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।